जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद ही जब मैंडेट बांटने की बारी आई, तो अगर हम ज़िला पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो 3 बड़े नाम थे, जिसमें एक माशूक ख्वाजा, सोहेल मलिक जो कि एक नौजवान चेहरा थे, और वहीं पर एक पुराने लीडर जो कि पहले जिनका ताल्लुक एनसी से था, एनसी से वाबस्ता थे, और बाद में जो है एक पहाड़ी कॉज को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, मुश्ताक बुखारी। और वहीं पर एक तजाद जो है उसके बाद भी देखने को मिला। मैंडेट के नाम पर जो है लोगों का ये कहना था, या जो सपोर्टर्स थे अपने अपने, चाहे हम माशूक ख्वाजा की बात करें, सोहेल बुखारी की माफ़ कीजिएगा सोहेल मलिक की बात करें, या मुश्ताक बुखारी की बात करें, तो इस पर तजाद जो है वो देखने को मिला है। वहीं पर मैंडेट का नाम लेते हुए माशूक ख्वाजा का भी एक बड़ा जो है वो नाम सामने आता है। इनके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताऊं तो जो माशूक ख्वाजा है उनका ताल्लुक जो है वो ज़िला पुंछ से है, और ज़िला पुंछ के एक जाने माने कॉन्ट्रैक्टर में से एक बड़ा नाम जो है इनका सामने आता है। वहीं पर अगर हम सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो इनका असर रसूख सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छा खासा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत के बाद ये तवक्कात थी कि माशूक ख्वाजा बीजेपी के एक कैंडिडेट जो है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से हो सकते हैं, लेकिन जो हतमी फैसला हुआ उसमें मैंडेट जो है वो मुश्ताक बुखारी को मिला। आज हमारे साथ मौजूद हैं माशूक ख्वाजा जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। माशूक जी, जानना चाहूँगी कि मैंडेट पे जो तनाज़ात चल रहे हैं इस वक्त, एक जो वादा किया गया था पहाड़ी कबीले की जानिब से, एक स्टैंड था एहसान के बदले एहसान, लेकिन हम देखें तो इस वक्त सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी पे चूँकि कैंडिडेट्स को लेकर काफ़ी जो है वो हम देखें तजाद जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में नहीं जम रही है, तो ऐसे में एहसान का बदला एहसान उसको कैसे चुकाएंगे आप? मैडम बहुत शुक्रिया। आप जिस चैनल से आते हैं, ये एक बड़ा चैनल है जिसको पीर पंजाल की आवाम जो है वो बड़े इंतज़ार में रहती है कि आप एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी की आप कोई बड़ा इंटरव्यू करें, कोई स्टोरी। बहरहाल इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल मैम, आप जहाँ तक मैंडेट की बात है, तो मैंने आज दिन में भी सुरनकोट में ये बात रखी थी कि मैंडेट सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को मिला, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। वो 2 वक्त के एमएलए और मिनिस्टर, काफ़ी सारे मुख्तलिफ पदों पे उनकी अपनी एक ज़ात है, अपनी एक पहचान है। बहरहाल जहाँ तक मैंडेट मिलने का ताल्लुक है, उसमें सैयद मुश्ताक बुखारी तो सर फहरिस्त थे, या उसके बाद सोहेल मलिक का मैंडेट के लिए कोशिश करना, मानना या मेरा, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। बहरहाल मैंडेट किसी एक को ही मिलना था। जहाँ तक सोहेल मलिक जी का ताल्लुक है, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ। आज गवर्नमेंट्स के पास रिपोर्ट्स हैं, आज सोशल मीडिया के इस दौर में सोहेल मलिक साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट फार्म ले भी चुके हैं। बहरहाल हमारा ये मानना है कि सोहेल मलिक जी को हम बिल्कुल वापस लाएंगे अपनी जमात में। हमारी एक बड़ी जमात है, मुझे इस चीज़ पे बड़ा गर्व है, बड़ा फ़ख्र है कि हम ऐसी एक जमात के साथ जुड़े हैं जो एक नेशनल लेवल की तो एक बड़ी जमात है, जिसकी पूरे मुल्क भर में जिसकी हुकूमत हो, और उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी जमात मानी जाती है, जिनके इन करोड्स में उसके मेंबरशिप्स है। तो बहरहाल सोहेल मलिक साहब इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश रही, हमारे काफ़ी सीनियर साथी आज रात को भी उनसे मिलने की कोशिश की, वो किसी मसरूफियात की बिना पे घर में नहीं थे। बहरहाल ये कोशिश जारी रहेगी। मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह उनको मनवाने में, लाने में, उनकी घरों में नाराज़गियाँ होती है, वो नाराज़ हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन हम उनको लाने में कामयाब होंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे। हमारा अपनी जमात के साथ बराबर कॉन्टैक्ट है, हमने ऊपरली सतह पे भी पार्टी को ये चीज़ बताई है। अब वो ये सारी कोशिशें हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सोहेल मलिक को वापस लाएंगे। तो क्या लगता है कि सोहेल मलिक की जो नाराज़गी है, अभी आप देखें, अगर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी पे हम अगर बात करते हैं तो एक तरफ अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है चौधरी मोहम्मद अकरम खड़े हो चुके हैं, और वहीं पर तीसरा जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने बुखारी साहब को दिया है। तो ऐसे में क्या मुश्ताक बुखारी जो हैं सोहेल मलिक को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जब पहली आपकी जो लड़ाई है वो आपकी पार्टी के बीच की है,
آپ جو ناراضگیاں ہیں وہ پہلے دور کریں گے. اگر سہیل ملک کی آپ کو سپورٹ نہیں ملتی تو آپ کو کافی نقصان جو ہے وہ دیکھنا پڑ سکتا ہے. تو ایسے میں پہلے آپ کس طریقے سے ناراضگی سہیل ملک کی دور کریں گے, پھر جا کے آپ کمپٹیشن جو ہے شاہنواز چودھری جو کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس سے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور چودھری محمد اکرم جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے مقابلہ کریں گے. میڈم بڑا اچھا سوال جو آپ ابھی مجھے پوچھ رہے ہیں. جہاں تک مینڈیٹ کا معاملہ تھا, اس ریس میں یا اس مینڈیٹ کے چکر میں بھی تھا, ہم نے بھی کوشش کی. بہرحال پارٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. یہ وہ جماعت ہے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیٹی سے یہ چیزیں سکروٹنائز ہو کے اسٹیٹ الیکشن کمیٹی جو ہماری جموں کے اندر پوری ریاست یو ٹی کی جو کمیٹی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ دہلی میں ڈسکس ہوا, فائنلائز ہو کے ایسا نام جس کو مجھے نہیں ضرورت کہ میں ہم کو کوئی اس کا کوئی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, بڑا نام ہے. پارٹی نے بڑا اچھا فیصلہ اور بہترین فیصلہ کیا سید مشتاق بخاری صاحب کو مینڈیٹ دے کے. اس شخص کی ایک بہت بڑی قربانی ہے. اس شخص نے اس وقت میں جماعت کو چھوڑا, نیشنل کانفرنس میں ان کے پاس ایک بڑا عہدہ تھا. جب قوم کی اور قبیلے کی بات آئی, وہ پارٹی جس نے آج تک پہاڑیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور کرنے سے ہمیشہ ادھر ادھر کر کے بات گھما پھرا کے ٹال دی گئی, وہ کانگریس ہو, وہ پی ڈی پی ہو, کسی بھی ریجنل پارٹی جتنی بھی تھی, انہوں نے کسی نے بھی پہاڑیوں کی بات نہیں کی. یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. اب اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اتنا ایک بڑا معاملہ ہے. لوگوں کو اب چھوٹے معاملات, چھوٹے مفاد, ذاتی چیزوں کو چھوڑ کے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہماری قوم کی جو کمٹمنٹ ہے, جو قوم کی وقار اور سمان ہے, وہ اسی میں ہے کہ ہم سارے مل کے نیشنل کانفرنس سے جو ہمارے لوگ ابھی تک وہاں ہیں ان کو لانے جا رہے ہیں. ہم کانگریس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو لانے جا رہے ہیں. جو اس وقت آزاد امیدوار چودھری اکرم صاحب, ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی 5 تاریخ تک ہم دیکھتے ہیں کون کون فارم لیتا ہے, اب کون کون وڈرا ہوتا ہے. یہ 8-9 کو ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد ہم ضرور اس کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ ہم کوئی پہاڑی دوسرا کینڈیڈیٹ سرن کوٹ میں الیکشن نہیں. ماشوق صاحب, ہم اگر مشتاق بخاری کی بات کرتے ہیں تو عام عوام جو ہے سرن کوٹ کی, وہ یہ الزامات لگاتی ہے کہ ہم نے لوک سبھا انتخابات کے دوران, یعنی کہ ایک 15 سال کے عرصے کے بعد مشتاق بخاری کو سرن کوٹ میں دیکھا ہے. تو ایسے میں کیا مینڈیٹ دینا بخاری کے لیے ضروری تھا, بخاری کو ضروری تھا؟ جہاں سہیل ملک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سہیل ملک واحد ایک ایسے شخص ہیں سرن کوٹ کے اندر جنہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرچم جو ہے وہ لہرایا ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا وجود جو ہے وہ عمل میں سرن کوٹ کے اندر لایا. تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ مشتاق بخاری, ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں سہیل ملک سے, تو ایک کمزور کینڈیڈیٹ تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں. یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. جہاں تک سہیل ملک جی کا تعلق ہے, اس نے 3 سال یا پونے 3 سال تک, 3 سال کے آس پاس یا پونے 3 سال تک وہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں جب شامل ہوئے, آج تک مجھے لگتا ہے اتنی پیریڈ ہوا ہوگا. مشتاق بخاری صاحب نے جب جوائن کیا تو وہ تو اب کی بات ہے, جب ایس اسٹیٹس جو پہاڑیوں کو ملا, جب وہ مشتاق بخاری صاحب کی وہ کمٹمنٹ جو پارٹی کے ساتھ تھی, گورنمنٹ آف انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے آنریبل ہوم منسٹر امت شاہ صاحب ہوں یا نریندر مودی صاحب ہوں, اسٹیٹ لیول پہ اروندر رینا صاحب جو اتنے ایک بڑا نام ہے پہاڑیوں کا, جنہوں نے دلی اور ہمارے جموں کے درمیان ایک مطلب پل کا کام کیا, جنہوں نے دلوانے میں ایک بڑا اہم رول ہے ان کا. اور سید مشتاق بخاری اس کا ایک بڑا فیس تھا, جن کے فیس کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ کنونس ہوئے, اور ہمیں دینے میں مشتاق بخاری کا بڑا اہم ایک رول ہے. اب یہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے مینڈیٹ مانگا, مینڈیٹ تو میں بھی مانگ رہا تھا. اب سہیل ملک نے ہم سے پہلے جوائن کی, ایون دین مشتاق بخاری سب سے پہلے جوائن کی, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس چیز سے انکار نہیں. لیکن جہاں تک ہماری جماعت کا یہ تعلق, یہ فیصلہ کرنا سید مشتاق بخاری اس شخص کی بڑی قربانی تھی. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا چہرہ جو پیر پنجال ہی نہیں, پوری ہماری جموں کشمیر یو ٹی کا ایک فیس ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کا یہ فیصلہ, اور ہمیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب ہمارے سامنے ایک بات جو باقی رہ گئی ہے اس وقت تک, سہیل ملک جی, اس میں حمید مناز صاحب تھے, اس میں اور بھی کوئی 1-2 نام تھے. بہرحال تو وہ اتنا کوئی لمبا معاملہ تو حمید مناز کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں. بہرحال سہیل ملک صاحب اس وقت تک, ابھی تک ہم ایسی تو آپ کو کوئی غلط بات تو نہیں بتائیں گے, لیکن ہم جس جماعت سے ہم جڑے ہیں, جس جماعت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, وہ ایک بڑے لیول کی جماعت ہے. آنے والے دنوں میں ہماری ساری کوششوں
کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی جو انٹرفیئرنس ہوگی. سہیل ملک آپ کو اس اسٹیج پہ نظر ضرور آئے گا. آپ نے ذکر کیا کہ آپ گزشتہ شب جو ہیں سہیل ملک کے گھر پر گئے ہیں, ان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک وفد جو ہے ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے گیا, اور ہمارے باوثوق جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل ملک گھر میں موجود تھے اور جان بوجھ کر آپ سے نہیں ملے. تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا یا ہم یہ نہ سمجھیں کہ سہیل ملک جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے وہ ٹھان لیا کہ آپ سے اب رابطے میں نہیں آئیں گے, وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے سرن کوٹ سے نکلیں گے؟ دیکھو نا, یہ جو بات ہے یہ ہمارے جو سیاسی حریف ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کا ماننا ہے, ہمارا ایسا ماننا نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں خود تو تھا نہیں, لیکن جو ہمارے گئے وہ بھی ہم ہی میں سے تھے. وہ لوگ گئے, انہوں نے, ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے ان کے پاس جانا, ان کو منانا, ان کے گلے شکوے ان کو دور کرنا جو ہم تک ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں, پارٹی ہائی کمانڈ کو سب پتہ ہے. ایک ایک بات مجھے لگتا ہے آج دن میں مجھے 7 سے 8 کالیں آئی ہوں گی. پارٹی ترکوٹا نگر جو ہیڈ آفس ہے ہمارا وہاں سے آئی ہوں گی. ان کو ایک ایک بات پتہ ہے, اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہم ضرور منوا کے چھوڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ پارٹی کا کوئی 2 کینڈیڈیٹ ہے, ورنہ تو ہمارا مقصد بہت ہے. احسان کا بدلہ احسان ہم کر کیسے سکتے ہیں؟ احسان کا بدلہ احسان یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو یہاں سے سرن کوٹ سے, پنچ سے, مینڈر سے, خطہ پیر پنجال کی جو 8 سیٹیں ہیں اس میں کم سے کم 6 سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہم دلائیں, تاکہ سرکار میں بیٹھے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے اہم ذمہ داران کو لگے کہ یہ قوم جو ہے, یہ جو قبیلہ ہے کمیٹڈ ہے, انہوں نے وہ بات جو کہی تھی وہ کر کے دکھائی. بحیثیت کنوینئر آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں سرن کوٹ کانسٹیچوئنسی سے, آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو لوگوں کے اندر وہ بھاجپا کے لیے ایک کانشیسنیس, یا ہم کہیں کہ جس طریقے سے ایک وعدہ کیا گیا پہاڑی قبیلے کی جانب سے ہم احسان کا بدلہ احسان جو ہے وہ دلائیں گے, لیکن وہیں پر بخاری صاحب کے کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں جس طریقے سے لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایسا کھڑا کریں گے جو ہمیں پسند نہیں ہوگا تو ہم دوسری تیسری جماعت میں چلے جائیں گے, یا انہوں نے پی ڈی پی کی حمایت جو ہے وہ بھی کی ہے. تو ایسے میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے جوڑیں گے, کیونکہ پھوٹ تو آپ کے اندر بہت بڑھ چکی ہے, آپ کے الگ الگ سے گروپ بنے ہوئے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میڈم اس میں یہ بات ہے کہ سید مشتاق بخاری صاحب نے ایسا تو کہا نہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو اور ہم اس کی سپورٹ نہ کریں. بہرحال جب بھارتیہ جنتا پارٹی ہماری جماعت نے پراکسی کینڈیڈیٹ کی تو بات تھی, میں کہتا ہوں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ ایم پی جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہوتا, نہ کہ نیشنل کانفرنس کا ہوتا. اب ان کا کینڈیڈیٹ نہ اتارنا یہ ایک بڑے لوگوں کا فیصلہ تھا, بڑے ہماری جماعت کے دہلی کے اندر یہ چیزیں لی گئیں. اس سے پہلے 4 دن پہلے آنریبل ہوم منسٹر امت شاہ صاحب جموں میں آ کے انہوں نے کہا کہ اب جو کشمیر میں کمل کا پھول آہستہ آہستہ کھلے گا, ہر چیز کو وقت لگتا ہے. یہ ہم سب لوگوں کا یہ ماننا تھا, عام لوگوں کو ہم سمجھانے میں بالکل. آپ یہ کہیں گے کہ وہ پراکسی کینڈیڈیٹ تھا, اس میں کوئی دائرہ ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے کھل کے کہا نہیں اوپنلی کسی کو بھی. ویسے یہ تھا کہ ہماری ہوم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ آپ کو انہوں نے بھی اپنے منہ سے کسی بھی چینل یا کوئی بھی آن ریکارڈ یہ چیز نہیں دکھا پائے گا. انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ نیشنل کانفرنس کو, پی ڈی پی کو اور کانگریس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کو ووٹ دو, ان کو ووٹ دینے کا کوئی طریقہ نہیں بنتا. یہ بالکل ایک غلط ذہن والے لوگ ہیں, لوگوں کے ہت کی بات کبھی ان لوگوں نے نہیں کی. آپ بھی اس کا دھیان رکھیں. اس کو سمجھتے ہوئے اگر اس کی آج آپ مجھ سے ایک اور بات اس میں میں رکھوں کہ دیکھیں آپ الطاف بخاری جس نے ایک غیر ذمہ دارانہ ہماری کمیونٹی کے خلاف بیان دیا, اس نے یہ کہا کہ گجرو آپ یہاں آ جاؤ, آپ کا حق چھن رہا ہے, میں آپ کو یہ حق روکنے میں کامیاب ہوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. بٹ اور جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹیں ہیں وہ اتنی مطلب غیر ذمہ دارانہ تھی. مجھے لگتا ہے مجھے اس چیز کا مطلب بڑا میں سوچ رہا تھا کہ یہ الطاف بخاری یہ خود بول رہا ہے, اس کو کسی نے کچھ لکھ کے دیا. لیکن جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے جب کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا گیا تو اس کو بیکن کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی تھی, اور وہی لوک سبھا انتخابات میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا پونچھ راجوری اننت ناگ سیٹ پر وہ ایک پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ٹیم ہی ہوئی نا الطاف بخاری. تو اب الطاف بخاری کے بارے میں اس طریقے نہیں, الطاف بخاری کو میں کہتا ہوں اس نے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں آپ کو گجرو کٹھے ہو جاؤ, آپ کا حق چھن رہا ہے. دیکھیں میڈم حق کیسے ہی حق چھنا. آپ دیکھیں بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے مدعوں پہ, الیکشن لڑ رہی ہے اپنی کمٹمنٹ پہ. بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس
اس نظام کو سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر آپ وہ دیکھیں گے تو پرائم منسٹر آف انڈیا جناب نریندر مودی صاحب نے یہ بات اپنی رکھی کہ بھئی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ ڈبیٹ کر پائے گا. آپ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے فارسٹ رائٹ ایکٹ دی ہے اس کمیونٹی کو، انہوں نے پولیٹیکل ریزرویشن دی ہے، انہوں نے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں. میں پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک دن بفلیاز میں کسی فنکشن میں تھا میں، تو وہاں پہ ایک عام آدمی مجھے ملا. ایک گولڈن کارڈ کے یوز سے وہ شخص 5.5 لاکھ کی جگہ 8,000 روپے میں اپنا بائی پاس سرجری جو ہے ہارٹ کی کر کے آیا. میں کہتا ہوں ایسے فیصلے ایسے لوگوں کے ہت میں لیے گئے ہوئے ایسے قانون کسی قسم کے بھی اگر کوئی بات پوچھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. بہرحال اس الیکشن کو وہ جو ہمارے سیاسی حریف ہیں وہ اس کو بڑے قسم کے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندو مسلمان بنائیں گے، دوسرا تیسرا، ایسا ہم بننے دیں گے نہیں. حقائق پہ مبنی ہمارا ایک پروگرام ہے، ہماری ایک جماعت ہے، اس کے اندر ساری چیزیں بالکل اسپشٹ کلیئر ہیں. کسی کو ہمیں سمجھانے میں، کسی کو بجانے میں، کسی کو سمجھانے میں، بتانے میں ہمیں کوئی انشاءاللہ وقت نہیں لگے گا. بہرحال ایک ہی آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں کے پاس مدعا ہے کہ بھئی سہیل ملک صاحب نے فارم لیا ہے، وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ میں بڑے وثوق سے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسی چینل پہ آپ کے ساتھ میں دوبارہ کہیں لائیو جڑنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سہیل ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا. مشرف صاحب، سرنکوٹ کانسٹیچوئنسی سے جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہائی کمانڈ میں ریکمنڈیشن کچھ ناموں کی گئی مینڈیٹ کے لیے، جس میں آپ کا نام تھا، مشتاق بخاری کا نام تھا، سہیل ملک کا نام تھا، لیکن اس میں مشتاق بخاری سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یا تو مینڈیٹ مجھے دیا جائے یا پھر میرے بیٹے کو دیا جائے، ورنہ میں الیکشن میں نہیں لڑوں گا. تو اس سب کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا مشتاق بخاری ڈائناسٹ جو پالیٹکس ہے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھو میڈم، یہ بات تو میں نے سنی نہیں. جہاں تک ان کے بیٹے والا معاملہ لوگوں نے سامنے لایا، یہ بالکل ہمارے دوسرے جو دشمن ہیں، دوسرے لوگ ہیں سیاسی، انہوں نے لانے کی کوشش کی. دیکھو جی، بخاری صاحب خود نہیں لڑتے تو یہ وہ پریوار واد والی بات جو بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی تھی یہ یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایسی ہم نے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ہے، نہ ہی پارٹی دفتر سے کسی کے منہ سے بھی، کسی بھی جو بھی ہمارے بڑے نام ہیں پارٹی کے اندر، رویندر رہنا صاحب ہوں، اشوک کول صاحب ہوں، دھریندر سنگھ رانا صاحب ہوں، ایسی بات کہیں سے سنی نہیں گئی. اب یہ دوسرے لوگ ضرور اس کو دوسرا رنگ دینے کے لیے، دیکھو جب بخاری صاحب کی صحت خراب ہے اب ان کا بیٹے کو وہ لا رہے ہیں، ایسا بالکل بکواس ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. جہاں تک مشتاق بخاری کا تعلق ہے، اس شخص کی صحت ویسے بھی تو چلو چھوٹی موٹی، لیکن کیا اس صحت کو دیکھتے ہوئے یا عمر کو دیکھتے ہوئے مینڈیٹ دینے کے لیے ایک نیا چہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نوجوان چہرہ جو کہ لوگوں میں مقبول بھی تھا، جس میں آپ کا نام آتا ہے، سہیل ملک کا نام آتا ہے؟ کیا نئے چہرے کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا بخاری صاحب خود وڈرا ان کے سہیل ملک کے حق میں یا آپ کے حق میں یا کسی تیسرے کینڈیڈیٹ کے حق میں نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیں میڈم، جہاں تک نئے چہرے کی بات ہے اس میں سہیل ملک صاحب ہوں یا میں ہوں، ہم نے بھی اپنی بات رکھی. ہم نے بھی چاہا کہ پارٹی ہمیں کنسیڈر کرے، ہمیں موقع دے، ہم الیکشن لڑے. شوق تو رکھتے تھے سارے. پارٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس میں اب دوسری بات ہے نہیں. جہاں تک مشتاق بخاری صاحب کا تعلق ہے، اگر اس کی تلنا ہم مشوق خواجہ سے یا سہیل ملک سے یا کسی دوسرے تیسرے آدمی سے کریں، یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی اور یہ ایک بڑی غلط بات ہے. وہ ایک نام ہے، ایک فیس ہے، بڑے انسان ہیں. ان کا اگر فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس حساب سے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس حساب سے بھی ان کی بڑی کوششیں، ان کی بڑی اس ایس ٹی دلانے میں پارٹی کو یہ سب پتہ ہے کہ انہی کے نام پہ، اگر پیر پنجال کی عوام کو یہ بات سمجھانے میں مجھے لگتا ہے کچھ ہی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انہی کے نام پہ تو یہ چیز ہوئی ہے سارا. تو پارٹی کے اندر اتنی بڑی قربانی اس نے تھی، اتنی بڑی جماعت چھوڑ کے، سارا اپنا کیریئر وہاں 40 سالہ چھوڑ کے اگر انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی، مجھے لگتا ہے رائٹ انہی کا بنتا تھا. پارٹی کا اچھا فیصلہ، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. ایک بات میڈم، میں آپ کے اس چینل کے وسادت سے اپنی برادری قوم پہاڑی قبیلہ کو پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ، یہ الیکشن سید مشتاق بخاری کا الیکشن نہیں ہے، یہ سہیل ملک کا الیکشن نہیں ہے، یہ حمید مناز کا الیکشن نہیں ہے، یہ مصطفیٰ مناز کا الیکشن نہیں ہے، یہ پہاڑی قوم کی عزت اور وقار اور سمان کا الیکشن ہے، پہاڑی قبیلے کے بچوں کا الیکشن ہے، اس ایس ٹی سٹیٹس کا الیکشن ہے. وہ بچہ
جو جب لسٹ نکلتی تھی تو وہ لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ میری کیا پوزیشن ہے. آج وہ ایسے اسٹیٹس جس کے خلاف اتنی بڑی سازش لوگوں نے کی ان پارٹیوں نے. میں نہیں کہتا کہ کسی گجر برادری کے کسی بھی کمیونٹی کے شخص نے اس میں کوئی رول ہے یا نہ انہوں نے کیا. یہ صرف اور صرف نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کر رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے تھے کوٹا ودن کوٹا نہیں ہوگا. امیت شاہ صاحب نے جب یہ چیز جموں میں، رجوری میں، دہلی میں جا کے کلیئر کی کہ پہاڑیوں کو ایسے اسٹیٹس دیا جائے گا اور گجروں کا بنا چھینے. آج وہ چیز وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ گجروں کا حق چھینے بنا پہاڑیوں کو دیا گیا. آج گجر بھی خوش ہیں، پہاڑی بھی خوش ہیں. ہم الیکشن جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے اس امید کے ساتھ کہ پہاڑی قبیلے کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے. اب ان سازشوں شرارتوں کو نہیں ہم چلنے دیں گے. میڈم ایک بات ضرور کہوں گا کہ کیوں پڑے ہو چکر میں، کوئی نہیں ہماری ٹکر. بہت شکریہ آپ تشریف پنچ میں لائے. اس کے بعد کے سہیل ملک اور لوگ واپس جڑیں گے، یہ کارواں بڑھے گا. میں ایک بار ضرور آپ سے ملوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ معشوق خواجہ، جن کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت دراریں ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، ان کو ختم کر کے ایک ہی پلیٹ فارم میں آ کر جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس بنا ہے یا دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سرن کوٹ کی مد مقابل جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس جو ہے وہ سرن کوٹ کانسٹیچوئنسی میں ہے یا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں آ کر جو ہے اسمبلی انتخابات میں لڑا جائے گا.